बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नवील तिरमजी और मेरे साथ सादिक महमूद मलिक, हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। एक गाना था, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबरी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। और उसके बाद एक मुहावरा है कि जनाब शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये जनाब आज का हमारा मौजू है कि गानों की जो है वो में एक बड़ा एक तकद्दुस होता था इस ख़ास इंस्टीट्यूशन के लिए जो हमारे ज़िंदगी के अंदर आता है। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लताइफ, बहुत सारी जुगतें वो शादी से इर्द गिर्द जो है वो बनाया जाता है। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है कुछ बातें करेंगे और साथ में ये बात करेंगे कि कोरोना ज़्यादा माहौल में ये जो दुनिया जो बदल गई है कोविड-19 की वजह से, इसमें इस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या असर जो है डाला है। और हमारे साथ सादिक महमूद मलिक, हस्बे मामूल। मलिक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मालिक का बेतहाशा करम। मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, जिस तरह मैंने बात की एक गाने से, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, ये जो है वो अगर पूरे आप लिरिक्स अगर आपके जहन में आए तो बड़ा एक जो है वो इन जो रिचुअल्स को एक बड़ा जो है वो एक इज्जत के हवाले से, एक तकरीम के हवाले से देखा जाता था। और अब जो है वो जब हम बात करते हैं तो अब जो है वो हमें गाने इस तरह के मिलते हैं जनाब कि जी, जोरों का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। तो ये क्या क्या डिफरेंस क्या आया है इस सारी चीज में, उस जमाने में और आज के जमाने में? ख्वाहिश, खुश और नमूदो नुमाइश। अच्छा। इंसान अपने अंदर की, बाहर की, मिलने मिलाने वालों से लेकर मन की खुशी का एक बहुत बड़ा त्यौहार था जिसे शादी कहते हैं। बहुत बड़ा दिन होता है। अच्छा। ख्वाहिश से खुशी में तो उसके रंग बहुत प्यारे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हजरत इंसान इस ख्वाहिश को इसलिए दबाना शुरू हो गया कि वो खुशी में तब्दील करने से पहले दूसरों की नमूदो नुमाइश से मरूब होता चला गया। अच्छा। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि बच्चे और बच्चियां अपनी उस ख्वाहिश को दबाने के बाद गुनाहों की बस्ती में धंसते चले गए और उस नमूद व नुमाइश ने ऐसा रगड़ा दिया कि ख्वाहिश भी तबाह कर दी और खुशी भी तबाह कर दी। ये जो कोविड-19 आया है ना, ये कह रहा है कि अपनी खुशी को भी वापस ले आओ और ख्वाहिश को। शायद मेरे अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अपने बंदों से खुशी का इजहार है और वो उसे खुशियां लौटाना चाह रहा है। मेरा मालिक, किस नमूद नुमाइश से निकलो। क्यों नबील साहब, एक बात याद रखिएगा, मैसियत दशनास मैंने जब इन हाथों की लकीरों को पढ़ना शुरू किया ना, तो पता चला है कि कोई भी मेल या फीमेल जब एक मखसूस उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं तो उन्हें अपोजिट सेक्स की तलब होती है। अगर वो तलब पूरी एक मखसूस उम्र के हिस्से तक ना हो तो फिर उसके अंदर पाई जाने वाली रतूबतें जो हैं उसके असाबी निज़ाम को तबाह करती हैं, उसके जिस्मानी निज़ाम को तबाह करती हैं। इसीलिए शायद मैं बहैसियत चूँकि फन दशनासी का तालिब इल्म होने के नाते बात कर रहा हूँ, आलम नहीं, मजहब में भी जोर दिया गया कि
वली को, वालिदैन जो होते हैं ना वो वली का दर्जा रखते हैं, उनको हुक्म है कि बच्चे जब जवान हो जाएं तो इनकी शादियां कर दो। और फिर उसके बाद जब आप सूरह निसा पढ़ते हैं ना तो हैज आने के बाद बच्ची की शादी करने का हुक्म है, और आगे नहीं लिखा कि अपोजिट सेक्स की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये नहीं लिखा कि मुंडा बीए पास हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। सिर्फ इस ख्वाहिश का इजहार किया है मजहब ने कि हम पल्ला लोगों में शादी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेट शादी जो है ये बुनियादी तौर पर 1000 मसाइल का सबब बनती है। सबसे पहले ख्वाहिश को तबाह करती है, फिर खुशी को तबाह करती है, और फिर उसके बाद लेट बच्चे पैदा हों, लेट एजुकेशन, और उनकी खुशियां देखने के खौफ से वक्त से पहले लोग मर जाए। इसलिए बच्चों की शादियां इन टाइम करना बहुत जरूरी है। वल्लाह अलिम बिस्वाब जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक और जो चीज़ है कि इन टाइम शादी बहरहाल ज़रूरी है, और लोग जो है वो अपना कैरियर बनाने में, डिग्री हासिल करने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम जो है वो लग जाते हैं, बेहतर से बेहतरीन की जो है तलाश में जो है वो होते हैं। अगर जो है वो अपनी ज़ाती जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से अगर उनको कोई ख़ास लगाव नहीं होता, तो उनको जो जीवन साथी जो चाहिए होता है वो उसके अंदर एक, उससे जो है वो सारी वो चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक स्टेबिलिटी, एक जो है वो माली आसूदगी जो है वो आप कह लें, जज्बाती आसूदगी जो है वो आप कह लें। तो ये अगर जो है वो, अगर दोनों ही तरफ जो है वो मामला बहुत ज़्यादा जो है वो नापुख्ता हों, तो उस वक्त जो है वो ये जो इंस्टीट्यूशन है शादी का, ये ज़रा जो है वो नापायदार नहीं हो जाएगा, या आगे आने वाली जो याद है जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पास एक खातून तशरीफ लाया करती थी, एडवोकेट थी। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप शादी कर लें। तो फरमाने लगी कि मलिक साहब मैं अपने कैरियर को सबसे ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, पहले मेरा कैरियर और बाद में शादी। मैंने उनसे कहा कि मेरा अपना नुक्ता नज़र यह है कि पहले जब उम्र शादी की हो गई है तो पहले शादी और बाद में कैरियर। बिल्कुल सही। अब उन्होंने कैरियर पे जोर रखा। जब वो अपने कैरियर के अरूज पर थी तो फिर शादी के लिए उन्हें वो बंदा नहीं मिल रहा था जिस तरह का पहले 1000 मिलते। अब वो फिर मशवरे के लिए तशरीफ लाई कि अब क्या करें। मैंने कहा कि आपके पास 2 चॉइस है, चूंकि आपका कैरियर तो बन चुका, अब आप जितना बाकमाल और कैरियरफुल पर्सन अगर नहीं मिलता तो किसी सोने जाए उस मुंडे नाल जेड़ा थोड़े बहुत पैसे कमादा हो जाता। अदरवाइज फिर आपको ऐसी चॉइस पे थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद जाना पड़ेगा कि किसी ऐसे शख्स से शादी करने के लिए मेरे से पूछने के लिए आएंगी कि उससे शादी कर लो जो पहले से शादीशुदा है, और आपकी डिमांड होगी कि उसके बच्चे ना हो। फिर वक्त गुजर गया तो फिर आएंगी, फिर कहेंगी कि मलिक साहब मुझे मशवरा दें कि मेरे पास 2 चॉइस हैं, एक के 2 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं, एक के छोटी उम्र के बच्चे हैं, एक के बड़ी उम्र के बच्चे हैं, तो इन दोनों में से किससे शादी करें। अगर फिर लेट हो गई तो फिर उसके बाद कहेंगी कि मलिक साहब अब तो वक्त गुजर गया, क्या करना है शादी करके। और फिर ये सोचेंगी कि मैंने रुपया पैसा कैरियर तो बना लिया लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर। शादी लफ्ज 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है सर, शीन अलफ दाल ये, और ये बहुत बड़ी जिंदगी है। इन टाइम शादी और बाद अज मशवरा अगर अपने उन लोगों के साथ कि जिनकी सुपरविजन में आप जिंदगी गुजार रहे हैं कर ली जाए, हो जाए, तो 1000 मसाइल से निजात देती है।
بالکل صحیح. اچھا وقت گزر جانے کے بعد یہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے انسانی زندگی. اچھا جی اسی چیز کو تھوڑا سا ریورس کرتے ہیں. آپ نے خواتین کے حوالے سے آپ نے یہ بات آپ نے کی, مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو شادی لیٹ در لیٹ جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے؟ کبھی بہن بھائیوں کا بوجھ ہے تو وہ جو ہے وہ اٹھانے کے چکر میں جو ہے لیٹ کر دیا, پھر کیریئر بنانے کے چکر میں, پھر جو ادھار انہوں نے پیچھے سے لیا اس کو کرنے کے چکر میں, بعد میں پھر 40-45 سال کے ہو گئے یار ہن کی کریے, اینڈ میں وہ کہتا ہے یار کچھ ہی لیندی ہوئے تو پھر ہی کرتے وہ بیاہ کر لئیے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو خواتین کے تو آپ نے ایک بڑی ٹریجک آپ نے پکچر آپ نے پیش کر دی, لیکن مردوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو شادی کو لیٹ در لیٹ کسی نہ کسی وجہ سے ان کی ہو ہی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر میں سب سے بڑا ہوں نا تو میرے باپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میری چھوٹی جو میرے سے چھوٹی بہن ہے اس کی شادی کر دے. انہیں یہ چاہیے کہ پہلے میری شادی کریں, اس لیے کہ اگر میری شادی لیٹ ہو گئی تو جس نے میرے سے شادی کرنی ہے وہ بھی لیٹ ہو جائے گی. تو وہ جو اسٹار پلس سٹارٹ ہوگا اس کا کیا کریں گے؟ وہ جو بھاوج اور نند کا جو اسٹار پلس ہوتا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اچھا, یہ سارے جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ شادی کی عمر سے نکل کر سیانے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے غور ہی نہیں کی, شادی کی عمر میں شادی ہو جائے نا تو گھر میں سٹار پلس نہیں آتا. سٹار پلس تو اس وقت آتا ہے جب لوگ شادی کی عمر سے گزر جاتے ہیں. اچھا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ابھی جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے پہلے خواتین کی بات کی آپ نے کہ خواتین کی شادی لیٹ ہو جائے تو بڑے ایک ٹریجک سی سچویشن جو ہے بن گئی تھی, اور جو ہے نا بڑا دل کو ہول پڑ رہا تھا کہ دیکھو یار بیچاری کے ساتھ کیا ہوا. اچھا, جب میں نے جو ہے بات کی ایک ایسے بندے کی جس کی شادی جو ہے لیٹ ہو گئی تو آپ بھی ذرا مسکرائے, ٹھیک ہے, اور میں بھی جو ہے وہ اس بندے کو پینٹ کر رہا تھا. اور جو ہمارے دیکھ رہے ہیں لوگ, قرۃ زمان صاحبہ بھی اسلام کہہ رہی ہیں اور جنید صاحب بھی آج واہ واہ کر رہے ہیں کیونکہ آج ان کی پسند کا موضوع ہم نے کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مظلوم تو دونوں ہی ہیں. ہمیں بندہ اگر مظلوم ہو تو وہ اس کے اوپر ہمیں بحثیت معاشرہ ہمیں ہنسی کیوں آتی ہے؟ خود ساختہ مظلوم, خود ساختہ غریب, خود ساختہ ملک بدری جو ہے نا انسان کو بہت تنگ کرتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے یہ جو لفظ خود ساختگی ہے نا, اس سے باہر نکل کے تو دیکھو زندگی بہت خوبصورت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, یہی میرا یہی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی تھوڑا سا ذرا جو ہے نا وہ ذرا ایمفسائز جو ہے وہ رہے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں مظلوم عورت تو لوگ جو ہے نا وہ بڑا ہائے 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 بیچاری یہ وہ کیا. اچھا, مظلوم شوہر ہو جائے تو مظلوم شوہر ہاں 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 ہاں. اچھا, کسی خاتون نے خدا نہ خواستہ اس کا کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی ذرا پست ذہنیت کا آدمی ہو تو وہ مار دے تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ذرا برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کیا. اچھا, اگر ہمیں کسی کا یہ پتہ لگ جائے کہ کسی شوہر نے جو ہے وہ مار کھائی ہے تو ہمیں ہنسی آتی ہے. تو یہ کیا مرد جو ہمارے آج کے جو دور کے ہیں یہ کیا مطلب یہ تو بڑے آئسولیشن میں نہیں چلے جائیں گے کہ جب آپ کا جو ہے معاشرہ بھی ایسی چیزوں کے اوپر ہنس رہا ہے جبکہ وہ مینٹل سٹریس کا بھی شکار ہے, اور اوپر سے ایک یہ بھی ایک کانسیپٹ آ گیا کہ وہ مار بھی کھا سکتا. وہ ہمیں پہلے تو نہیں پتا تھا کہ مار کھا سکتے ہیں, لیکن اب ہمیں ڈراماز میں اور یہ کامیڈی ڈراماز میں جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا ایک ہولناک پکچر نہیں پینٹ ہو رہی ہمارے آنے والی جنریشن میں جو مرد لوگ ہیں جو ہمارے لڑکے ہیں. مجھے ایک دن کسی نے سوال پوچھا کہ کتنی قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا جی بحیثیت شناس جب میں نے ہاتھوں کی لکیر کا مشاہدہ کیا تو مرد, عورت اور پھر اس کے بعد ہجڑا اور ہجڑی پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا یہ جو نامرد مرد ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا جب ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ مرد بھی نامرد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مرد نامرد ہونا شروع. اور یہ سب سے پہلے یہ جو نام نہاد حکیم دیواریں لکھا کرتے تھے نا, ہاں جی, انہوں نے نامرد پیدا کرنا شروع کیے. ادروائز تو
جب یہ اپوزٹ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس وقت تو بندہ مرد پیدا ہوا ہو تو ہوتا ہی مرد ہے، نہ مردی اس میں ہوتی نہیں. ظاہر ہے جب آپ جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ 70 جگہوں پہ آپ جرمن ہیلتھ سینٹر آپ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو بندہ کہے گا یار یہ کیا رولا ہے. تو یہ جو ہے نا واقعی ایک بڑی طے شدہ میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے نا طریقے سے ایک لوگوں کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے صرف پروفیٹیرنگ کے لیے یا کسی چیز کے لیے. لیکن ایون کہ جو ہے وہ ہمیں لٹریچر کے اندر بھی جو ہے ملتا ہے کہ آگے آنے والے دور کے اندر یہ اس طرح سے جو ہے وہ چیز ہوگی جہاں پر جو ایک جو لوگوں کی اپنی جو فطری جو جذبات ہیں ان کو کچلنے کے لیے ماحول اس طرح کا بنا دیا جائے گا جہاں پر وہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر وہ ایک نیچرلی وہ جو چیز ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گی. تو یہ ایک جو ہے وہ 2 لائنوں میں، صرف 2 لائنوں میں کہ مرد کبھی نامرد پیدا ہوتا ہی. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب اس کے اندر پائے جانے والی خواہش جب یہ ہاتھ دیکھتے ہیں نا عورت اور مرد میں ایک دوسرے کو ملنے کی جو طلب ہے یہ زیادہ کم ہوتی ہے. عورت بنیادی طور پر عورت پیدا ہوتی ہے اور مرد بنیادی طور پر بائی برتھ مرد ہی پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ اس کے اوپر میں جو ہے وہ پچھلے دنوں ایک جب بھی یہ عورت مارچ آتا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک دم بمبارڈمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ عورت ورسز بندے کے حوالے سے نا. تو وہاں پر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ہر دوسری پوسٹ کے اوپر جناب کہ بندے کو جو ہے نا نماز یاد ہو نہ ہو ان کو 4 شادیاں ضرور یاد رہتی ہیں. تو میں نیچے اکثر کامنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے 4 شادیوں والا بندہ آپ نے دیکھا کہاں ہے آج کے دور کے اندر؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. اکنامکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ بندہ 4 شادیاں کرے. بندوں کو ہمیشہ اگلی شادی کا شوق ہوتا ہے، 4 شادیوں کا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. تو لیکن یہ میں آپ سے ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ جو ہے وہ جو بنایا جا رہا ہے کہ جناب کہ جی کہ ایک خاتون تو سنبھالی نہیں جاتی اور جو ہے وہ چلے ہیں 4 شادیاں کرنے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا یعنی کہ یہ تو جو ہے وہ اگین وہی چیز ہے کہ ہم ایک تو جو ہے وہ مردوں کو ان کی جو کیا اسے کہتے ہیں سینس آف رسپانسبلٹی کو بڑھانے کی بجائے اور جو میرج کا جو یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا تقدس کرنے کی بجائے اس کو سکھانے کی بجائے ہم اس کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کر کے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جو مارکا سب فتح کر لیا. تو یہ آگے آنے والے وقتوں میں تو لڑکوں کی جو تربیت ہے وہ آپ اپنے طور پہ پیرنٹنگ کے طور پہ تو آپ جو ہے وہ شاید کر لیں، معاشرہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی اس طرح کی پیرنٹنگ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ تو اس کو جینے نہیں دے گا. میں اور مبشر لقمان پروگرام کر رہے تھے تو مبشر لقمان نے کہا کہ ملک صاحب آپ نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں تو لوگوں سے تو ایک شادی نہیں سنبھالی جا سکتی، آپ کا 2 لائن کا کویشچن. تو میں نے انہیں 2 لائن کے جواب دیا تھا کہ میرے پاس شادی کے بعد مزہ زندگی گزارنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1 شادی والوں کی ہے. نو کامنٹس. مجھے کہیں بھی دکھا دیں جتنے بھی رونے پیٹنے والے ہیں کیا 1 شادی والے نہیں روتے پیٹتے؟ بالکل. آپ نے یہ کس طرح سے یہ فارمولا یا سسٹم بنا لیا کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کے بعد جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، مار پیٹ زیادہ ہوتی ہے، فساد زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے تو 1 شادیوں والوں کے زیادہ دیکھے ہیں. یہ آپ کا تجربہ ہے اور میرا تجربہ بالکل الٹ ہے. جی بالکل بالکل اسی طرح سے ہے، بالکل اسی طرح سے ہے. وہ اکثر جو ہے وہ لیکن دوسری شادی جو ہے کب کس سے اور کیوں، تیسری شادی کب کس سے اور کیوں کا فیصلہ اگر درست نہیں ہوا، بالکل تو بالکل پھر جس طرح سے پہلی شادی کا اگر فیصلہ درست نہیں ہوا بالکل تو جوتم پیل ہوگی، اس طرح سے وہ پھر جوتم پیل تو تیسری شادی کے بعد دیکھیں جس طرح ہم نے چوتھی کے بعد بھی ہوگا. ہاں پچھلی ہم نے اپنے پروگرام میں ہم نے آرٹ آف وار کا ذکر کیا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا جو اگلی جو شادی ہوتی ہے اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹریٹجی سسٹینیبل اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا جناب کہ جی منہ اٹھا کے جو ہے جب مرضی آپ جو ہے وہ دوسرے آپ کو خاتون پسند آئی اور آپ نے شادی کر لی.
یہ لیکن بہرحال آج کے پروگرام کے بعد مجھے لگتا ہے ہمیں بہت سارے لوگ جو نا انفرینڈ کر دیں گے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ریشنل اپروچ ہے، ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس میں جو ہے اگین ہمارا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگلی شادی آپ کریں جو ہے نا. اس چیز کو جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کے اندر رسپانسبل کتنے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لائلٹی اور جو ہے وہ جو انٹیگریٹی جو لائلٹی ہے وہ ایک طرف، لیکن اس چیز کے حوالے سے انٹیگریٹی کتنی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کی کور ایتھیکل ویلیوز اور مورل ویلیوز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس چیز کے اوپر بات آ جاتی ہے. اچھا مالک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ کرونا زیادہ جو ہے جو اب یہ ایک نیا جو دنیا جو ہے بننے جا رہی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مخلوط معاشرہ بقول آپ کے جو ہے وہ بن رہا ہے، فیملی سسٹم اس طرح سے جو نہیں ہوں گے، ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس میں جو ہے وہ شادی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی؟ اور یہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں کہ جی میاں بیوی میں ہم آہنگی بہت زیادہ ہوگی، شادی بحیثیت انسٹیٹیوشن جہاں اس کو پورے ایک وقار کے ساتھ اور اس کی پوری تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور وہ آگے آنے والی نسل کو جو ہے وہ مضبوط کرے گی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس بات پہ؟ چار دیواری میں ایک گھر بنا ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، اور اسی بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس اینٹوں کا بنا ہوا ایک گھر ہمارا اور بن جائے. بالکل صحیح. لیکن یہ اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے جب غیر فطری طریقے سے عمر کے ان حصوں میں شادی نہیں ہوئی ہوتی جن حصوں میں شادی کر لینی چاہیے. بالکل صحیح. بابا چار گھر بنانے مشکل نہیں، چار بیویاں رکھنا اس وقت مشکل ہوتی ہیں اگر ایک آدمی چار گھر بنا کے چار گھروں میں نہیں رہ سکتا. اس نے رہنا ایک گھر میں ہے، اس نے پھر پانچویں گھر میں ہی رہنا. اس نے دوسرے کو نہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑی سی. جی مرد کو اللہ پاک نے جبلی اعتبار سے ایک ہی ٹائم میں چار بیویوں کے ساتھ رہنے والا پیدا کیا ہے، ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ رہنے والا پیدا کیا ہے. عورت کو فزیکل ریلیشن اور بہت سارے معاملات میں اگر میرے سننے والوں کی اتباع پر کوئی بات ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عورت اور مرد کا جب میں ہاتھ دیکھتا ہوں نا تو مرد بائی برتھ ایک بھی جنسی بیماری لے کر پیدا نہیں ہوتا. جتنی بھی بیماریاں جنسی بیماریاں پائی جاتی ہیں بعد از پیدائش عورت کے خول سے بنتی ہیں. اس لیے عورت ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جائے تو جنسی بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتی ہے. مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے پاس جائے تو جنسی بیماریوں کی وجہ نہیں بنتا. وہ جو ایڈز کی بات کی جاتی ہے نا، ذہنی طور پہ بیمار وہ ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. آپ جب ذہنی طور پر بیمار کی بات کہتے ہیں، ذہنی طور پر تو اسی وقت مرد ہو یا عورت بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایک سے زیادہ جب ان کی خواہش خوشی میں نہیں بدلتی، اس کے سامنے نمود و نمائش یا اس کے اندر ذہن میں کسی بھی بات کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے ولی نہیں نکالتے تو وہ اسٹیج پر چلا جاتا. بالکل وہ فلفلمنٹ نہیں جو ہے وہ ہوتی. بالکل 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 ٹھیک جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بات ہے. اچھا لیکن جو ہے وہ اب آگے جو ہے ہم اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی کہ آگے جو ہے وہ جب یہ ہم ایک انڈیویجولسٹک ہم سوسائٹی کے اندر ہم جا رہے ہیں اور مخلوط معاشرے کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر آگے بچوں کی جو شادیاں ہیں اور اس طرح سے جو ہے جو سارے جو دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے پیرنٹس کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آگے آنے والا زمانہ کیا ہوگا؟ کہ وہ خود ہی بس ٹھیک ہے جس طرح سے یورپ میں ہو رہا ہے اس ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ڈالا ہے اور میں 1 اپریل سے یہ بات کر رہا ہوں جب سے کووڈ آیا ہے کہ
آگے چل کر جو معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے یہ غیر لسانی غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. اچھا گڈ. جب ہم مخلوط معاشرے کی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے وہ لبرل والی جو مادر پدر آزاد میرا جسم میری مرضی والی بات ہے. نہیں 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 بابا، مخلوط معاشرہ جو ہے یہ غیر مذہبی نہیں ہوگا. اور جب میں غیر مذہبی کی بات کرتا ہوں تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا اور آئیڈیالوجی کے قریب لے کے جاؤں تو این اسلامی معاشرہ وہ ہے جو مخلوط معاشرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہے عربی یہ تو چاہتا ہے اجمی سے شادی کر لے، لیکن آج بھی یہ نہیں چاہتا کہ اجمی عربی سے شادی کر لے. کیوں؟ یہ تو میرے آج سے 1400 سال پہلے آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اہمیت حاصل نہ ہے، اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. مخلوط معاشرے میں آج بھی یہ تفریق ہے کہ اجمی کو وہ حیثیت حاصل نہیں جو عربی کو ہے، یہ تو ختم ہونے جا رہی ہے. ایسا مخلوط معاشرہ جس میں کسی کو کسی پر حیثیت حاصل نہیں ہوگی وہ لینن والا آل آل ایکول نہیں ہوگا، کیونکہ لینن نے بھی آل آل ایکول جو کہا تھا وہ نہیں کہا تھا جو میرے آقا نے کہا تھا. جو میرے آقا کا حکم تھا وہ اور تھا، آل آل ایکول والا حکم اور تھا. تو اس لیے جو مخلوط معاشرہ پیدا ہونے جا رہا ہے یہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید میں ان لبرلز کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں. نہ بابا نہ. جی سر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا ایک سوال جو ہے وہ ہمیں جنید صاحب نے بھی پوچھا ہے اور اسی کو تھوڑا سا میں بڑھا کے جو وہ ایک اور جو ہے وہ چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے کنگ میکر، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جناب آپ کا جو ہے وہ ایک ہم سفر جو ہے وہ ہوتا ہے. اب شادی کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں میرا خیال ہے کہ شاید لیکن بہرحال میں پہلے آپ سے کامنٹ جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا کہ کیا جو ہے وہ شادی رومانٹک ریلیشن شپ کے لیے کرنی چاہیے، کنگ میکر کی تلاش میں ایک آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کرنی چاہیے، یا صرف یہ کہ گھر ایک لیگیسی کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ تینوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ 100 کام اکٹھے ہو سکتے ہیں سر. کیا بات کر رہے ہیں آپ نے تو سوال پیدا ہی خود کر دیے ہیں. میں اس لیے آپ سے کامنٹ جاننا چاہ رہا ہوں. عورت شادی کے بعد مرد کو صرف اعتبار دیتی ہے تو ایک بہت بڑا آدمی پیدا کر دیتی ہے. بالکل صحیح. جو عورت اپنے مرد کو اعتبار دینے میں ناکام رہتی ہے وہ ایک لگڑ بگا سی نسل پیدا کرتی ہے جو آگے چل کر لوگوں سے جوتے کھاتے ہیں. بالکل صحیح. دنیا میں طاقتور ترین وہ عورت ہے جو اپنے مرد کو صرف اعتبار دینے میں کامیاب ہو جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا اسی سے جو ہے وہ ہم ایک اور جو ہے وہ ایک سوال ایک اور کریٹ کرتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا کہ میڈیا کے اندر اب جو اسٹار پلس کے ٹائپ کے جو ڈراماز ہیں، ٹھیک ہے، اب پاکستان میں بے شمار اس طرح کے ڈراماز ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی خاندان میں گڑبڑ ہوتا ہے تو ایک وہ جوائنٹ فیملی سسٹم والا ماحول انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو پہلے وہ جہاں چودھری حشمت ایک ہوتا تھا نا کہ ایک سینٹر میں ایک ہوتا تھا، کوئی مسئلہ آتا تھا، کوئی مظاہرہ ہے کہ چودھری صاحب یہ ہو گیا، تو وہ جو ہے نا وہ سارے کیمرے جو ہے وہ چودھری صاحب پہ آتے تھے اور ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ چودھری صاحب اب کیا بات کریں گے. اچھا اب یہ الٹ ہو گیا اور دیکھ کے باقاعدہ ہنسی بھی آتی ہے کہ بیچ میں ایک وہ خاتون ہوتی ہیں اور وہ جناب اس طرح کر کے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، جناب وہ کہتا ہے جناب مالکن یہ ہو گیا سارا کچھ، تو یا بہو رانی نے یہ کر دیا، تو اب جناب کیمرہ پہلے اس پہ جائے گا، پھر وہ ایک ایک کر کے جو ہے نا پہلے اس کے شوہر پہ جائے گا، پھر اس کے بیٹے پہ جائے گا، پھر باقی بہوؤں پہ جائے گا، سارے اس طرح کر رہے ہوگے کہ پتنی مالکن کیا فیصلہ کرے گی. تو یہ حقیقت میں تو اگر یہ ہوتا بھی ہے تو مجھے تھوڑا سا ذرا مضحکہ خیز جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی کون سی قسم ہے. لیکن اس ساری چیز کو یہ کیا ہم جو ہے وہ ذہنی طور پہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹیبل ہم کرتے جا رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس طرح کے جو خاندانی ڈیسیجنز ہیں اس کے اندر وہ پیسو ہو جائے اور جو ہے وہ کہے جناب کہ بس ٹھیک ہے جی جو چل رہا ہے وہ جی مالکن کرے بس ٹھیک ہے، اب بجائے اس کے کہ ایک ایکوالٹی یا ایکوٹی کا جو ہے وہ درجہ ہو
تو بندوں کو ایک پیسو کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا. آجان فرینڈ بہت ہوں گے لوگ. بڑے کو جہاں حکم ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے، وہاں چھوٹوں کو حکم ہے کہ بڑوں کا ادب بھی کرے. کبھی بھی معاشروں میں آپ کو غیر منطقی رویے نہیں ملیں گے. آپ جب جغرافیکل چینل پہ جاتے ہیں نا تو دنیا میں ہمیشہ نر کو حیثیت حاصل ہے. ایک واحد لگڑ بگا ہے جو ان کی مادہ کوئن ہوتی ہے، وہاں نر بادشاہ نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور اس کو شکل و صورت سے اتنی کراہت آتی ہے دیکھنے سے ہی کہ وہ ایک محاورہ بنا ہے نا کہ چور اچکا چودھری تے ہنڈی رن پردھان. جانوروں میں بھی لگڑ بگا جو ہے وہ پردھان ہے اور اس کی نسل تباہ ہے، کراہت زدہ نسل ہے. اس لیے نر کو مادہ کے مکمل اعتبار سے کسی بھی حوالے سے جب میں بحثیت ماس بھی دیکھتا ہوں نا تو اتنی حیثیت حاضر نہیں ہے. اس کے ہمیشہ ہاتھ چھوٹے ہی ہو تو بڑی عورت ہوتی ہے. اگر مرد کی طرح طاقتور ہاتھ ہو جائے جسے مردانہ صفات کہتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر وہ پھر سٹار پلس بنتی ہے اور سارا خاندان برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے، اکٹھے بیٹھ تو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن جب اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو انہیں بڑی بدسکونی ہوتی ہے. اس کو میں نے یہ کہنا تھا اور کہہ نہ سکا، اس کو میں نے یہ کہنا تھا اور کہہ نہ سکی. بجائے اس کے کہ وہ شانت ہو کر اپنے کمروں میں چلے جائیں اور کہیں کہ ہم نے سب نے مل کر ایک بہت بڑا ڈیسیژن لے لیا اور الحمدللہ اگلی صبح ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی. وہ ساری رات گڑتے رہتے ہیں کہ اکٹھے بھی ہوئے اور یہ کہنا تھا اور کہہ نہ سکے. جی. اور وہ مزے کی جو ہے بات یہ کہ جب یہ اس طرح کے ڈراماز جب چلتے ہیں نا، چاہے پاکستانی چینل پہ چلیں یا انڈین چینلز پہ چلیں، تو وہ جو ہے نا خواتین باقاعدہ وہ ڈائلاگ جو ہے نوٹ کر لیتی ہیں. کہتی اچھا ہون اے ہوئے گا نا تو میں اے بولاں گی میں، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ میری زندگی بہت سکون میں ہوتی ہے جب گھر میں جو ہے نا کوئی ترکی ڈرامہ چل رہا ہو یا کوئی عربی ڈرامہ چل رہا ہو، ایرانی ڈرامہ چل رہا ہو، تو میں شانت ہوتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ گھر میں کوئی سوپ اوپرا شروع ہو گیا انڈیا پاکستان کا، سمجھو میری زندگی خراب ہو گئی. یہ چیز ہے. اچھا، میرا ایمان بڑا مکمل ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب یو اے میں تھا تو ایک میرے بڑے بزرگ سے دوست ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے میرے خلاف بڑی سازشیں ہوتی ہیں تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ یا تو سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں یا گھر چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. لوگ سازشوں کا مقابلہ بھی نہیں کرنا جانتے اور گھر بھی نہیں چھوڑتے. بالکل. دونوں میں سے ایک کام کر لینا چاہیے. دوسروں کو بھی ان کی منشا کے مطابق زندہ رہنے دو اور خود بھی اپنی منشا کے مطابق زندہ رہے. اچھا ملک صاحب، میں تو یہی جانتا ہوں. بالکل صحیح. جاتے جاتے جو ہے وہ ایک جو ہے نا جاوید اکبر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست جو سائیکیٹرسٹ ہیں کراچی سے، ابھی پچھلے دنوں تھوڑے سے بیمار تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کامنٹ کیا ہے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ آگے جا کے جو ہے وہ جو معاشرہ وہ غیر مذہبی نہیں ہوگا، تو کیا اس کی وجہ ہے کہ ہم اسکیپزم کا بھی ہم شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ کسی سٹریس میں آ جاتے تو ہمیں کسی مذہب کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے. تو کیا وہ سہارا لینے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ غیر مذہبی نہیں ہوں گے، یا واقعتاً جو ہے وہ مذہب کو اس کے روح کے حساب سے ہم جو ہے وہ اس کو اپنائیں گے؟ ہم ایک کامنٹ کے اندر بات کیجیے گا کیونکہ ٹائم ان کے ساتھ میں کوئی پروگرام رکھ لیجیے گا، اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اور ایک منٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب بنیادی طور پر جواباً ہوتے ہیں، سوالن نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور انسان کا دماغ جو ہے جب یہ 10 سوال پیدا ہو جائے اور ان کا جواب نہ ملے تو اس میں فطور آ جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور اس فطور کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں. اور جب ہم مذہب پڑھ لیں، خواہ کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں، تو چونکہ مذہب جواباً ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہر اٹھنے والے سوال جو ہے مذہب اس کا جواب دیتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ملک صاحب. اور جاوید صاحب، ڈاکٹر جواد صاحب تیار رہیے گا، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا پروگرام میں لینا چاہیں گے جیسے ہی آپ صحیح ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور ملک صاحب بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسپیکٹ شادی کے حوالے سے جو ہے وہ رہ گئے ہیں،
اور جو ہمیں جو ہے جو ریکارڈ میں دیکھیں گے ری پلے میں، ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کے کیا وچار ہیں اور ان کے کیا سوالات ہیں اگلے. ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ ایک دفعہ پھر ہم ملاقات آپ سے ہوگی اسی ٹاپک کے اوپر، اسی کو تھوڑا سا آگے ہم ریڈیفائن کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ. بہت شکریہ ملک صاحب. اللہ